कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अबान की आंख खुली तो देखा शाह शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा है। वो ऑफिस जाने के लिए मुकम्मल तैयार था। जब अबान की नज़र उसके हाथ में बांधी गीली पट्टी पर पड़ी, वो फौरन उठकर बैठ गई। आप क्यों नहाए? मैंने मना किया था ना आपको, अबान ने उसे घूरते हुए कहा, जिस पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। जान, पहले गुड मॉर्निंग तो बोल दो। शाह ने आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने लब रखे। आप क्यों नहाए? उसके करीब आने पर वो घबराई, लेकिन जब पलटकर वापस शीशे के सामने खड़ा हुआ, फिर से पूछने लगी, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है प्रिंसेस, और बगैर नहाए तो मैं कमरे से भी ना निकलूं। शाह ने मुस्कुराकर कहा। अब मजीद बहस करना बेकार था, नहा तो वैसे भी चुका था। थोड़ी देर उसे घूरने के बाद वो उठकर वॉशरूम में जाने लगी, जब पीछे से आवाज आई, जान आज वाइट ड्रेस पहनना। उसने शाह की तरफ देखा, जिसने ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट पहन रखी थी। शुक्र है आज उसकी ब्लैक से तो जान छूटी। वो जी कहती चली गई। इरादिया, तुम अबान का ख्याल रखना, वो फोन पर किसी से भी बात ना करे और ना ही उसे यहाँ से निकलने देना। ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। हमजा उसे समझाया जा रहा था, लेकिन इरादिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शाह भाई अबान को इस तरह से कैद क्यों रख रहे हैं। आखिर बात क्या है? हमजा, आप लोग अबान को फ़ोन पर ना तो किसी से बात करने देते हैं और ना ही उसे कहीं बाहर जाने देते हैं। शाह भाई उसके साथ काफ़ी सख्त है, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो उससे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर उस पर इतनी सख्ती क्यों, इतनी पाबंदियां लगा रखी हैं? इरादिया से ना रहा गया तो पूछने लगी, क्योंकि उसका दिल बहुत कमज़ोर है। वो बीमार है इरादिया, हमें उसे हर किस्म की परेशानी से दूर रखना है, हमें उसे खुश रखना होगा। शाह नहीं चाहता कि वो आगे पीछे किसी से भी मिले या परेशान हो। हम कुछ ही दिन में वापस चले जाएंगे, फिर वहां जाके उसका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, हमजा ने बताया। इसका मतलब अबान बीमार है? इरादिया ने परेशान होकर पूछा। नहीं इरादिया, वो बीमार नहीं है, बस हम लोगों के मुकाबले में उसका दिल थोड़ा कमजोर है, लेकिन हम उसका इलाज करवाएंगे। तब तक उसे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी बात को समझ रही हो ना? जी आप फिक्र न करें, मैं उसका ख्याल रखूंगी, इरादिया ने यकीन दिलाते हुए कहा। वो ऑफिस में बैठा था जब पीएन ने आकर उसे बताया कि उससे मिलने कोई बूढ़ा आदमी आया है। उसने शीशे की दीवार से पीछे देखा, जिससे अंदर बैठा कोई भी शख्स बाहर सब कुछ देख सकता था, लेकिन बाहर बैठा शख्स अंदर का हाल नहीं जान सकता था। बाहर हयात लाला को वेटिंग चेयर पर बैठे देखकर उसके माथे की रगें बाहर आने लगी। उसका दिल किया कि अभी जाए और उसे जान से मार दे, लेकिन फिर वही बैठा रहा, उसे देखता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद उठकर उसके सामने से निकलकर अपनी मीटिंग में चला गया। लाला उसे बुलाता रहा, लेकिन वो उसे नजरअंदाज किए आगे बढ़ गया। मीटिंग तकरीबन 2 घंटे के बाद खत्म हो गई। जब वापिस आया तो लाला अब भी वही बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वो जानता था ये यकीनन उसकी मिन्नतें करने आया था। वो यकीनन उसकी अबान को उससे दूर करना चाहता था। तुमने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया लाला, मेरी माँ छीन ली मेरी आनी के साथ। इससे आगे तो वो सोच भी ना पाया, बस नज़रअंदाज करता एक बार फिर से अपने ऑफिस में चला गया। लाला उसे पुकारता रहा, लेकिन शाह ने उसे ना सुनने का फैसला कर लिया था। वो वापस अपने ऑफिस में आया। लंच का टाइम हो चुका था। उसने सुकून से खाना खाया, फिर अबान की खैरियत मालूम करने के लिए घर फोन किया, लेकिन इरादिया ने बताया कि वो सुबह से कमरे से ही बाहर नहीं निकली। इरादिया ने बताया कि वो सुबह 2-3 बार चक्कर लगा चुकी है उसके कमरे के, लेकिन वो कमरा ही नहीं खोल रही। इरादिया ने सोचा कि शायद वो सो रही होगी। खैर ये तो वो भी जानता था कि उसके मंजिल से हटते ही वो अपने बाप और बहन का सोग मनाने लगती है। उसका ख्याल रखने को कहकर उसने फोन बंद कर दिया। शाह के कमरे में ऐसी कोई जगह न थी जहां से वो भाग सकती, इसलिए उसे कोई टेंशन न थी, और वैसे भी कल वाले वाक़े के बाद वो भागने का सोचेगी भी नहीं। उसका कोई यकीन था। फिर उसकी दूसरी मीटिंग का वक्त हो गया, जिसमें तकरीबन 3 से 3.5 घंटे लग चुके थे। उसने वापस जाकर देखा तो लाला अब भी वहीं बैठा उसका इंतजार कर रहा था। 5 बजे के करीब उस पर तरस खा के अपने कमरे में बुलाया। ओ लाला बैठो, बताओ क्या कहने आए हो? शाह उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या कहने आया हूँ शाह। मैं तुमसे अपनी बेटी की आज़ादी की भीख मांगने आया हूँ।
خان لالا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، واپس چلے جاؤ لالا، میں تمہیں یہ نہیں دے سکتا۔ دیکھو شاہ، تمہیں خدا کا واسطہ میری بیٹی کی زندگی برباد مت کرو، میری بیٹی کو میرے کیے کی سزا مت دو۔ تمہیں جو کچھ کہنا ہے مجھ سے کہو، جو سزا ہے مجھے دو، لیکن میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ لگتا ہے تم نے سنا نہیں لالا، میں نے کہا جو تم مانگ رہے ہو میں وہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ دیکھو شاہ، میری بات سنو، لالا نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ لالا، میں نے کہا تم جا سکتے ہو۔ شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کراتے ہوئے کہتے ہوئے فون اٹھایا، گارڈ کو بھیجو یہاں، ایک پاگل آدمی گھس آیا ہے، نکالو اسے یہاں سے باہر۔ نہیں شاہ، تم ایسا نہیں کر سکتے، میری بیٹی کو بخش دو، چھوڑ دو میری بچی کو۔ میری معصوم بچی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے جو بھی کہنا ہے مجھے کہو، مجھ سے بدلہ لو۔ اس کی حالت پر شاہ نے زوردار کہکا لگایا، تم ہی سے ہی تو بدلہ لے رہا ہوں لالا۔ تبھی گارڈز تیزی سے اندر داخل ہوئے اور لالا کو پکڑ کر باہر گھسیٹنے لگے۔ شاہ، خدا کا واسطہ میری بچی کو چھوڑ دو، لالا چلایا، جس پر شاہ نے ایک اور کہکا لگایا۔ لالا کو بے عزت کرنے کے بعد اسے عجیب سکون محسوس ہو رہا تھا۔ آج اس نے اپنی پہلی کامیابی منائی تھی۔ وہ لالا کو اتنا ذلیل کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی ہی موت کی دعائیں مانگے۔ اب اس نے اپنا اگلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لالا نے اس کے آفس میں آ کر خود ہی اپنے پیر پر کلہاڑی ماری تھی۔ آج وہ بہت خوش تھا اور اپنی خوشی اپنی پرنسس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی پرنسس تو خود کو نظر بند کیے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ صبح سے نہ جانے کتنی بار ارادیہ کو فون کر کے پوچھ چکا تھا، مگر اس نے ہر بار یہی کہا کہ اس کا دروازہ اندر سے بند ہے اور وہ کوئی جواب نہیں دے رہی، اور ویسے بھی ابا نے کون سا اپنے باپ کی بے عزتی سیلیبریٹ کرنی تھی۔ تبھی حمزہ کمرے میں آیا۔ صبح والا پروجیکٹ ہمیں مل گیا ہے، اس پر بھی کام ہم کراچی میں جا کر شروع کریں گے۔ پلیز جلدی سے اپنا سسٹم یہاں سے سمیٹو تاکہ ہم واپس جائیں، وہاں پر بھی کتنے کام پینڈنگ پڑے ہیں۔ لالا کی بیٹی اٹھا کر میں نے اس پر پہلا وار کیا تھا اور اس سے نکاح کر کے دوسرا۔ آج اسے بے عزت کر کے یہاں سے باہر نکال دیا۔ جب تک اسے موت کی دعائیں مانگتے نہ دیکھوں میں تب تک یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ اس نے حمزہ کو کچھ باور کرانے کی کوشش کی۔ شاہ، کیا تو نہیں جانتا یہ سب کچھ کر کے ابان کو تکلیف ہوگی، اور ابان کی تکلیف کیا تیری تکلیف نہیں ہے؟ حمزہ چاہتا تھا کہ شاہ یہ سب کچھ بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کرے۔ دیکھ شاہ، میں جانتا ہوں تو ابان سے بہت پیار کرتا ہے، کیا تو ابان کی خوشی کے لیے لالا کو اگنور نہیں کر سکتا؟ تو یہ نہیں بول سکتا کہ تیری لائف میں کبھی بھی لالا آیا تھا یا تو دوبارہ کبھی بھی لالا سے ملا ہے؟ تو بچپن سے اسے ڈھونڈ رہا تھا نا، تو یہی سوچ کہ وہ تجھے کبھی ملا ہی نہیں تو اسے جانتا ہی نہیں۔ حمزہ نے بات کرتے ہوئے ایک نظر شاہ کی طرف دیکھا جو سرخ آنکھیں لیے اسے گھور رہا تھا، لیکن حمزہ باز نہ آیا۔ کیا تو ابان کے لیے اسے بخش نہیں سکتا؟ میں ابان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، حمزہ اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، لیکن قیامت کے دن میں اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا بتاؤں گا کہ میں نے اپنی آنے کی عزت کے لٹیرے کو معاف کر دیا؟ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں حمزہ۔ جب تک لالا میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر اپنا دم نہیں توڑ دیتا تب تک میں اسے معاف نہیں کروں گا، اور ابان اسے کوئی تکلیف چھو بھی نہیں پائے گی۔ لے جاؤں گا ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ میری دنیا میں، جہاں صرف شاہزر اور ابان ہوں گے۔ چھوڑو اب ان باتوں کو، آج میں بہت خوش ہوں، چل میرے ساتھ میری خوشی سیلیبریٹ کر۔ شاہ نے اسے موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ حمزہ کو بھی اب بحث بیکار لگی، ویسے میرا ارادہ آج ابان کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کا تھا۔ شاہ نے شرارت سے کہا، واہ بیٹا، کیوں نہیں جانا ابان کے پاس؟ کل جو حالت کی تھی نا تیری دودھ پلا پلا کر، آج اس سے بھی بری حالت کرے گی، یہ جان کے کہ اس کے باپ کو ذلیل کرنے کی خوشی سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ ہاں تو اسی لیے اس کے ساتھ نہیں کر رہا، تیرے ساتھ کر رہا ہوں، شاہ نے مسکرا کر کہا۔ تو حمزہ بھی مسکرایا۔ میری بھابھی سے ڈرتا ہے تو؟ حمزہ نے شرارت سے کہا تو شاہ کہکا لگا کر ہنسا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا شمیر کو گئے ہوئے، لیکن نہ تو اس کا فون آیا اور نہ ہی اس کی کوئی خبر تھی۔ گھر کا سارا روشن ختم ہو چکا تھا۔ شاہزر کے سکول کی فیس سر پہ تھی، گھر کا کرایہ۔ اب آمنہ کو ٹینشن ہونے لگی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاس شمیر کے گھر کا نمبر نہیں تھا۔ مکان مالک 2 بار آ چکا تھا۔ شاہ کی ٹیچر نے اس کی کاپی پر نوٹ لکھ کر بھیجا تھا کہ اس کی فیس جمع کروائیں۔ گھر میں کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا، اور اوپر سے شاہزر باپ سے دور ہو جانے کی وجہ سے کافی بیمار ہو گیا۔
ماما بابا کب آئیں گے؟ اگر وہ نہیں آتے تو ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ شاہزر نے ہر روز کی کہی ہوئی بات پھر سے کہی۔ اسے تو تیسرے ہی دن اپنے باپ کی یاد ستانے لگی تھی۔ اللہ خیر کرے بیٹا، بابا واپس آنے والے ہی ہوں گے اور آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ورنہ بابا کیا کہیں گے کہ ماما نے آپ کا خیال نہیں رکھا۔ آمینہ نے شاہزر کو سمجھاتے ہوئے کہا، ماما میں بابا کو بہت مس کر رہا ہوں۔ باپ کا نام لیتے ہوئے شاہزر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بھی، اسے اپنے سینے سے لگائے آمنہ نے دھیرے سے کہا۔ جب دروازہ بجا، آمنہ نے دروازہ کھولا تو بجلی کا بل آیا تھا۔ پہلے ٹینشن ختم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک ٹینشن اور بڑھ گئی۔ اسے یہاں 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ شمیر کا باپ پہلے سے کافی بہتر تھا، لیکن پھر بھی اس کی ماں نے اسے آمنہ سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ لیکن اماں بھی، مجھے یہاں 1 مہینہ ہو چکا ہے، آپ نے سوچا بھی ہے میرے گھر کی کیا حالت ہوگی؟ شاہزر مجھے کتنا مس کر رہا ہوگا۔ اور آمینہ، وہ اکیلے شاہزر کو سنبھال نہیں سکتی، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شاہزر کو میرے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ مجھے اب گھر واپس جانا چاہیے۔ اس نے اماں بھی کو دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ تمہارے بابا تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہے تھے، تم بعد میں آمنہ سے بات کر لینا۔ اماں بھی نے اس کے غصے کو دیکھ کر مزید بحث کرنا بیکار سمجھا۔ وہ بھی ٹھیک ہے کہتا بابا کے کمرے میں آ گیا، کیونکہ اسے آمنہ کے پاس واپس جانا تھا، اپنے بیٹے کے پاس، جو اتنا ضدی تھا کہ شمیر کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ نہ جانے آمنہ نے 1 مہینہ اسے کیسے سنبھالا ہوگا۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ شمیر ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ حیات، بابا نے اپنے نوکر کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ جی سائیں بولے۔ حیات لالا بھاگتے ہوئے آیا۔ جاؤ قرآن پاک لے کے آؤ، بابا نے اسے حکم دیا تو وہ جی سائیں کہتا وہاں سے نکل گیا۔ بابا آپ قرآن پاک کیوں منگوا رہے ہیں؟ اسے لگا شاید وہ دلی سکون کے لیے اس سے قرآن پاک سننا چاہتے ہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں تم قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ تم میری بات مانو گے۔ بابا کی بات سن کر اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کوئی بات اتنی بڑی ہے کہ آپ مجھ سے قسم لے لیں گے، وہ بھی قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کی؟ شمیر نے پریشان ہو کر کہا، ہاں بات اتنی بڑی ہے کہ تمہیں قسم کھانی ہوگی۔ بابا میں آپ کی قسم کھاتا ہوں، آپ جو کہیں گے میں کروں گا، لیکن خدا کے لیے مجھ سے یہ گناہ نہ کروائیں۔ آپ کو پتا ہے قسم کھانا کتنا غلط ہے، وہ بھی قرآن پاک جیسے مقدس کتاب کی۔ مجھے معاف کیجیے، میں ایسا نہیں کر سکتا، شمیر نے معذرت سے کہا۔ تبھی حیات لالا قرآن پاک لے کر حاضر ہوا۔ بابا میں آپ کی قسم کھاتا ہوں، آپ جو کہیں گے میں کروں گا، اس کتاب کو واپس رکھوائیں۔ اس کی بات سن کر بابا نے حیات لالا کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ قرآن پاک لے کر واپس چلا گیا۔ ٹھیک ہے، تم نے ہماری قسم کھائی ہے کہ تم ہماری بات مانو گے، تم اس بات کو بھی مانتے ہو نا؟ بابا نے پوچھا۔ جی بابا، میں آپ کی ہر بات مانوں گا، میں آپ کی قسم کھاتا ہوں، شمیر پرسکون ہو کر بولا۔ اس نے قرآن پاک کی قسم نہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کوئی بھی انسان اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا کہ اتنی مقدس کتاب کی قسم کھائی جائے۔ اس کا باپ اس سے کچھ بھی کروا سکتا تھا، جو اس کے لیے بہت مشکل ہو سکتا تھا۔ بات اگر قرآن پاک پہ آئی تھی تو ضرور کوئی بڑی بات تھی، لیکن اسے قرآن پاک کی اہمیت کا اندازہ تھا۔ اپنے باپ کی قسم کھانا بہتر سمجھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کی قسم بھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ بتائے مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ جو کہو گے میں وہ کروں گا، شمیر نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے بعد آمنہ تم پر حرام ہے، اگر اسے کبھی دیکھا تو اپنی نظریں پھیر لو گے۔ تم اسے طلاق دو یا نہ دو، لیکن دوسری شادی ضرور کرو گے، تمہیں میری قسم ہے۔ آج کے بعد تم آمنہ کی شکل بھی نہیں دیکھو گے۔ بابا نے جیسے اس کے سر پہ آسمان لا گرایا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ اس سے قرآن پاک کی قسم لے کر یہ کرنے والا تھا۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں، اگر تمہاری نظروں میں تمہارے باپ کی کوئی بھی اہمیت ہے تو اس کے بعد آمنہ تم پر حرام ہے۔ تمہارا اس کو دیکھنا حرام ہے، تمہارا اس کو چھونا حرام ہے، تمہارا اس کے بارے میں سوچنا حرام ہے، اس کے بارے میں بات کرنا حرام ہے۔ کیا کوئی ایک انسان دوسرے انسان پر کوئی تیسرا انسان حرام کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے باپ نے کیا تھا، اپنی قسم دے کر۔ یا خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے قرآن کی قسم نہیں لینے دی۔ وہ اپنے باپ کی دی ہوئی قسم نہیں توڑ سکتا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ آمنہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا،
اور شمیر جانتا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ اس کے باپ نے اس کی سوچیں تک حرام کر دی۔ بنا کوئی سوال پوچھے، بنا کچھ کہے وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور سجدے میں جھک کر نہ جانے کتنے گھنٹے روتا رہا۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے اتنا بڑا گناہ کرنے سے روک لیا، لیکن آمنہ سے دور، اپنے بچے سے دور ہونے کی سزا اب وہ زندگی بھر بھگتے گا۔ اسے اپنے باپ سے نفرت ہو چکی تھی، اس سے تو اپنی زندگی سے نفرت ہو چکی تھی۔ ارادیہ کھانا بنا رہی تھی جب اس نے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کی۔ وہ مسکرا دی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو ابان کھڑی تھی۔ کیا ہوا، بھوک لگ رہی ہے؟ اس نے محبت سے پوچھا تو ابان نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہاں آؤ بیٹھو، میں تمہیں کھانا نکال کے دیتی ہوں، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابان فوراً بیٹھ گئی، اسے بہت بھوک لگی تھی۔ نہ تو اس نے صبح ناشتہ کیا اور نہ ہی صبح سے کچھ کھایا تھا۔ شاہ اسے کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا، وہ اپنے کمرے سے بھی باہر نہ نکلی۔ ارادیہ نہ جانے کتنی بار اس کے کمرے تک آئی تھی۔ ارادیہ نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو وہ کھانے لگی۔ ارے یہ تو بہت مزے کا ہے، ابان نے خوش ہو کر کہا، کیونکہ اتنے دن سے وہ کک کے ہاتھ کا کھانا کھا رہی تھی جو اسے بد ذائقہ اور بے سواد لگ رہا تھا۔ ارادیہ مسکرا دی۔ تمہیں اچھا لگا تو اور لو نا، اس کی پلیٹ میں اور کھانا نکالتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، ابان دھیرے سے بولی۔ موسٹ ویلکم۔ ارادیہ نے محبت سے اس کے گال کو چھوا۔ تم مجھے بالکل اپنی بہن کی طرح سمجھو، شاہ بائی اور حمزہ کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ کراچی جانے کے بعد میں روز تم سے ملنے آیا کروں گی، ارادیہ نے محبت سے کہا۔ آپ کراچی سے کیسے آئیں گی مجھ سے ملنے کے لیے روز؟ ابان نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے ہمارے گھر زیادہ دور نہیں ہے، ہم آسانی سے روز مل سکتے ہیں، ارادیہ نے مسکرا کر کہا۔ ہمارے گھر مطلب یہ گھر نہیں ہے ہمارا؟ ابان نے پوچھا۔ نہیں، یہ بھی شاہ بائی کا ہی گھر ہے، لیکن اصل گھر تو کراچی میں ہے نا، ہم کچھ دن میں واپس جائیں گے، ارادیہ نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ پیارے دوستو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔